इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह सुब्हानु ताला अशकुर है। बंदा जब थोड़ा सा भी कोई काम करता है नेकी का, थोड़ी सी भी मेहनत करता है, तो उस पर कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अजर अता फरमाता है। जो बंदे की थोड़ी सी इबादत पर भी राजी हो जाता है और बुलंद दर्जात अता फरमाता है। दुनिया की जिंदगी की कलील सी मुद्दत में थोड़ी सी इबादत पर आखिरत की हमेशा हमेशा की नेमतें अता फरमाता है जो लामहदूद है। यानी दुनिया की जिंदगी लिमिटेड है और आखिरत अनलिमिटेड। लिमिटेड जिंदगी में काम करने का अजर अनलिमिटेड। यह है अशकुर। और बंदों के छोटे छोटे कामों, छोटी छोटी कोशिशों को भी कबूल करता है, उन पर राजी हो जाता है और उनसे खुश होता है और उनको अजर अजीम अता फरमाता है। अशकुर का लफ्ज लुगत में मुबालगा का सीगा है, यानी बहुत ज्यादा कदर करने वाला। नूह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि नूह हमारे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदों में से थे। कुरान मजीद में ये सिफत कई बार आई है और अक्सर गफूर के साथ शकूर का लफ्ज आया है कि बख्शने वाला भी है और कदरदान भी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अशकुर है वो बंदों का अजीम कदरदान है, तो बंदों पर भी लाजिम है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्रगुजार हो। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा अशकुर है जो शुक्र किए जाने का सबसे ज्यादा हकदार है, बल्कि हकीकत में वही शकूर है। वो बंदे को अता करता है और जिस चीज पर बंदा अपने रब का शुक्र अदा करे वो उस चीज की उसे और ज्यादा तौफीक देता है, यानी शुक्र से नेमतों में और ज्यादा इजाफा होता है। वो थोड़े अमल और अता की कदरदानी करता है। कदरदानी करने में उसको चीज का थोड़ा होना आड़े नहीं आता कि ये तो थोड़ा सा है, वो उसको कम नहीं समझता। वो एक नेकी की कदर करता है और उसका बदला 10 गुना और कई गुना ज्यादा बढ़ाकर देता है। वो अपने बंदे का शुक्र इस तरह करता है कि वो अपने फरिश्तों और मलाए आला में उसकी तारीफ करता है, यानी बंदा जब कोई अच्छा काम करता है, और अपने दूसरे बंदों के दिल में भी उसके लिए शुक्र डाल देता है कि वो भी उसका शुक्र अदा करे। और जब बंदा उसके लिए कुछ खर्च करता है तो वो उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर लौटाता है। वही है जिसने अपने बंदे को कुछ देने और माल खर्च करने की तौफीक दी, यानी बंदा अगर कुछ देता भी है तो वो भी दरअसल उसी का माल है और उसी की दी हुई तौफीक है, फिर भी वो इस पर खुश होता है, कदरदानी करता है। तो हकीकत यह है कि हमारा रब बहुत ही मेहरबान और बहुत कदरदान है। आमतौर पर लोगों को राजी करने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आमतौर पर कि बंदे छोटी सी बात से नाराज भी हो जाते हैं और छोटी सी बात को दिल में रख लेते हैं, उसको पर्सनल ले लेते हैं और पिछली सारी मेहरबानियों को भूल जाते हैं और कभी राजी भी नहीं होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अगर आप थोड़ी सी भी कोई नेकी करते तो वो उसकी कदरदानी फरमाता, और अगर आप भूल जाते हैं तो उससे दरगुजर फरमाता है। क्योंकि बंदा बाज़-औक़ात कुछ करना चाहता है और सिर्फ उसकी नीयत करता है और इरादा करता है, लेकिन जब करने का वक्त आता है उसके ज़हन से निकल जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस नीयत पर भी उसको अजर दे देते हैं कि इसने सोचा था कि मैं करूंगा और ये कर नहीं पाया। फिर मामूली मिकदार की भी कदरदानी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी पाक कमाई में से कोई चीज सदका करता है और आसमान की तरफ पाक ही चढ़ता है, वो सदका गोया रहमान अज़्ज़ा व जल्ला की हथेली पर रखा जाता है। यानी देने को तो बंदा बंदों को दे रहा होता है, लेकिन जब हकीकत वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में जाता है तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है, फैलाता है। जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े या बछड़े के बच्चे की परवरिश करता है, इस तरह अल्लाह ताला उस छोटे से सदके की नशोनुमा करता है, उसको बढ़ाता है, फैलाता है, यहाँ तक कि एक खजूर एक बड़े पहाड़ की तरह हो जाती है। ये है कदरदानी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला दीगर भी छोटे छोटे अमाल की कदरदानी फरमाता है। इसलिए बंदे को कोई छोटी सी भी नेकी करने का मौका मिले तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाए कि उसी पर बख्शिश हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ चीज हटाई अल्लाह ताला उसके लिए नेकी लिखेगा, और जिसके लिए अल्लाह ताला नेकी लिख देता है उसे उसकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों भरी एक टहनी देखी जो लोगों को तकलीफ दे रही थी, तो उसने उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला इस टहनी के दूर करने की वजह से उससे राजी हो गया, खुश हो गया और उसने उसकी बख्शिश फरमा दी।
اسی طرح ایک شخص راستے میں تکلیف دینے والے ایک درخت کو اس نے کاٹا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. پھر اسی طرح ایک شخص جو بہت ہی برے کام کرتا تھا لیکن اس نے ایک جانور کو پانی پلایا تو اس پانی پلانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قدردانی کی کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے رب ہمارا جو نہایت قدردان ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ منیمم ہے جو ہر نیکی کے ساتھ لگا ہوا، اس سے زیادہ جتنا چاہے وہ بڑھائے، حتیٰ کہ نیک اجر نیک عمل کرنے کا ارادہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قابل قدر ٹھہرتا ہے. اسی طرح بعض نیکیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہوتی اور ان پر کچھ بہت لاگت نہیں آتی، کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں لگتی، صرف ایک تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین طریقے سے قبول فرماتے ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی. آپ دیکھیں دن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر انسان دیکھے تو 100 بار سبحان اللہ کہنے میں شاید 1-1.5 منٹ لگے، لیکن وہ 1-2 منٹ جو انسان اللہ کی خاطر اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سبب بنتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھ دیتا ہے. حالانکہ انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے بازار جاتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے. کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں. دنیا کی اٹریکشن کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جا کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس جگہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بڑا لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں. پھر قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. مثلا الف لام میم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اس میں الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10، میم پر 10، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو ایک ایک حرف جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو گن لیتا ہے اور اس پر اجر لکھ دیتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ الشکور اس معنوں میں بھی ہے کہ کام کے مقابلے میں بہتر طور پر جزا دیتا ہے. یعنی کام اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی بڑی جزا ہوتی ہے، جس قسم کی جزا ہوتی. مثلا وضو کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھنے میں بظاہر چند الفاظ ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی شرک کی نفی کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز پر غضبناک ہوتے ہیں وہ شرک ہے، اور جو گناہ وہ معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے. اس لیے جو شخص دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کرتا، میں کسی اور کے در پر نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو اہمیت اور توجہ دیتا ہوں، تو اس بنا پر یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں رہتے، یہ بہت بڑے الفاظ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے اس نے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح اور شام جب بھی مسجد جائے گا اس کے لیے وہ تیاریاں وہاں جاری رہیں گی. اب انسان جب مسجد جانے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ نیکی وہ معمولی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور شاید اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نہایت حد درجے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی یا روٹین میں انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بدلے جنت کے خوبصورت بالا خانوں کا وعدہ کیا گیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا جو لوگوں کو کھانا کھلائے, سلام کو عام کرے, یعنی سلام خوب کرے, اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو صبح کے وقت دیکھا جاتا ہے جو ایک اکیلا باقی رہ جاتا ہے, یعنی سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. تو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں, ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گی جو اتنے obvious اور اتنے چمکتے ہوئے جنہیں ان کے سوا اور کوئی پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی کہ انبیاء نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چھوٹی سی بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرتے ہیں, خصوصاً وہ مال جو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس زمین میں بویا جائے, جس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوں, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. یعنی ایک عام حصی مثال سے بات سمجھائی گئی کہ مثلا تم ایک بیج زمین میں ڈالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس سے جو پودا نکلا ہے اس میں 700 بیج لگے ہوئے, 700 دانے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ایک معمولی سی چیز, ایک بیج جتنے سائز یا وزن کی چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صدق کی نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اس کا اتنے گنا زیادہ بڑا اجر اپنے سامنے پاؤ گے. پھر اسی طرح کسی بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا اور استغفار کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو قیامت کے دن 700 اونٹیاں ملیں گی جن کی ناک میں نکیل ہوگی, یعنی ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی چیز ایک جوڑے کی شکل میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا اور ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا کہ اور پکارا جائے گا کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے آؤ, یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے. جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک بکری کرا تو ایک نہیں 2, کیونکہ 2 سے پھر وہ آگے ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا کپڑا ہے تو ایک کپڑا نہیں 2 کپڑے تاکہ وہ ایک جوڑا بن جائے. اسی طرح باقی چیزیں بھی, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اور 2 تو جوڑا خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بتایا گیا. پھر اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انسان قرض حسنہ دیتا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, تو اس پر وعدہ کیا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض دو گے, اچھا قرض یعنی جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ بھی بہت اچھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور بے حد حلم والا ہے, بردبار ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس قرضے کا اجر صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا اجر لکھا جاتا ہے. پھر قرضے پہ اگر کوئی مہلت دیتا ہے تو جتنی وہ مہلت دیتا ہے اس کے لیے روزانہ اس اماؤنٹ کے برابر صدقے کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. یعنی حالانکہ وہ واپس ملے گا اس کو, لیکن جب تک وہ مقروض کے پاس ہے تو اتنا زیادہ مال اس کے صدقے کے طور پر روزانہ اس کے نام اعمال میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے, یعنی ابھی تک تو ہم نے دیکھا نا کہ جب انسان اللہ کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. اسی طرح بسا اوقات انسان اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی ناراضگی میں کچھ کام چھوڑ دیتا ہے یا بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, تو اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین قدردانی فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے گا اگرچہ حق پر ہو, یعنی وہ سچا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو,
اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بلند ترین درجے ہیں اس کے لیے۔ پھر اسی طرح جب کوئی کوشش کرتا ہے لیکن کام کر نہیں پاتا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلی، تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ پھر ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی وجہ سے خوش ہو کر ایک اور نیکی کا موقع دے دیتے، جب وہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیتے، ایک اور دروازہ کھول دیتے۔ یہ بھی کس قدر قدردانی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یعنی اور اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نیکی کا ثواب یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ بعد میں مزید برائی کی توفیق ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے نہیں اچھے کام کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور دروازے کھولتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمانوں کے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں کسی شکل میں ان کو نعمتیں دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی کریں اور اس کا اجر کہیں نہ ہو، وہ ضرور ملے گا اور اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی، اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا فرشتوں کو نہیں مانتے، یا آخرت کو نہیں مانتے، یا کوئی اور اسی طرح کے ایمان میں ان کے خلل ہوتا ہے، اور وہ نیک بھی بہت ہوتے ہیں، تو آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ان کو ریوارڈ دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو ان کی کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا ہی میں اسے اس کا لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کی نعمتوں یا سہولتوں میں اضافہ کر کے اس کا اجر وہیں برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا علم ہو جائے اور اس صفت کی قدردانی ہو جائے اور ہم اس کو پہچان جائے تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے قدردان ہو اور اس کی دعا بھی کرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، یعنی نیک اعمال کی توفیق مانگے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ پھر اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور دعا بھی ہے جس میں اولاد کو نیک بنانے کی بھی دعا مانگتا ہے انسان۔ پھر ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، یعنی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب کس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولنا، اور وہ دعا کیا ہے رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتا ہے نا، تو اس دعا کو پڑھنا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر حال میں شکر کی توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی نعمت
کا زوال نہ ہو، اس کی نعمت اس پر باقی رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور پھر عام اٹھتے بیٹھتے بھی الحمدللہ کہے، کچھ کھائے پیے تو الحمدللہ کہے، کوئی نعمت پائے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اللہ کو یاد کرے، اور سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، سجدہ تلاوت میں نعمت کے شکر کی توفیق مانگے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور وہ درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ آیت سجدہ پہ آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد سجدتہ۔ اے اللہ مجھ سے اس کی وجہ سے گناہ معاف کر دے، میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے، اور مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح سویرے گیا اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدہ کیا، تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے سجدے میں کہا تھا۔ تو ہمیں سجدوں میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے استعمال کریں ان پر شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شکر جو ہے یہ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ عبادت گزار ہو وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو پھر، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، اگر آج کی زبان میں کہیں کہ گاڑیوں اور کاروں اور جہازوں پر سوار کیا، اور عورتوں سے تیرا نکاح کیا، اور میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے، لگان وصول کرتے تھے، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تو ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ لیکن صرف اس خیال سے شکر نہیں کرنا چاہیے کہ شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مشکور بن جاتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ الشکور شاکر کو مشکور بنا دیتا ہے، یعنی یہ رب کی طرف سے اپنے بندے کے لیے انتہا اور غرض و غایت ہے۔ شکر گزار انسان ہی کو کائنات میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں، یقیناً اس میں نشانیاں، یعنی جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور طرح کی بصیرت عطا کرتا ہے، اس کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے۔ شکر انسان کے غور و فکر میں اور نعمتوں کی قدردانی کے احساس میں اضافہ کرتا ہے۔ شکر گزار ہی عبرت لینے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ یعنی انسان پچھلی قوموں کے جب حالات پڑھتا ہے اور عبرتناک واقعات پڑھتا ہے تو ان سے عبرت لیتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس سے ہمیں امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو شخص نعمت پر شکر کرتا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ یعنی روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے کمپلین کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، اس کے برعکس کوئی شخص کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کا غم اس سے دور ہوتا ہے، کیونکہ انسان
کے اندر ایک پازیٹو تھنکنگ جنم لیتی. جب انسان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ محرومیاں بھول جاتا ہے, محرومی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے, اس کی تکلیف کم ہو جاتی. وہی جیسے ہاف گلاس امٹی اور ہاف فل, ایک ہی گلاس اگر آدھا خالی اور آدھا بھرا ہوا ہو تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدھا خالی اور وہ مسلسل پریشان رہتے ہیں, اور کچھ دیکھتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے اور مطمئن رہتے ہیں کہ آدھا تو ہے, اگر آدھا نہیں تو آدھا تو ہے نا, جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ.